इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लाइव सेशन देखने के लिए और उनसे लाइव बात करने के लिए शाहिद एंड बिलाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जी ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई, पहला क्वेश्चन है लाइव सेशन से। अली भाई, क्या मॉडलिंग के लिए कपड़े बेचना जायज है, जबकि हमें पता भी है कि वो मॉडलिंग करेगी, इसकी इनकम हलाल है या हराम? इनकम तो हराम हम नहीं कह सकते, कपड़े तो फी नफसी तो हलाल ही है। अब अगर कोई मॉडल आपको कह रही है कि मुझे इस तरह के कपड़े डिजाइन करके दें कि मैंने लोगों के सामने आके अपने जिस्म की नुमाइश करनी है, इस तरह करके अगर कोई बनवा रही है तो आप माजरत कर लें। और बाकी अगर दुकानदार ये कहना शुरू कर दे कि ये बंदा फला काम करता है, इसे मैं दूध नहीं बेचूंगा, मैं इसे रोटी नहीं लगा के दूंगा, इसका हराम का बिजनेस है, ये बदकार औरत है, ये मुझसे हड्डियां लेने आएगी तो मैं इसे हड्डियां नहीं बेचूंगा, इस तरह से दुनिया में मामला नहीं चल सकते। तो अलबत्ता स्पेशली अगर कोई बदकारी की कोई मजलिस अरेंज करता है और वहां कहता है जी आपने वहां देख पकानी है जितने शुरका है उनके लिए, तो आप तो कहेंगे यार माफी रखो, ठीक है। तो ये वेरी करता है इस एतबार से, तो बचने में दोबारा लाफियत है। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अली भाई, मुझे नमाज में बहुत वसवसे आते हैं, ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं पढ़ी ही नहीं और याद रखने के लिए पेपर पर लिखती हूँ। इसके अलावा रकत भी और सजदों का भी नहीं याद रहता मेरे ख्याल से। हाँ, तो इसके लिए मैंने पहले भी बताया था, सैयदा साहब वाली मेरी वीडियो देखें, मैंने उसमें कहा था कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम है वो अपने मोबाइल को वीडियो मोड में ऑन करें और अपनी नमाज की वीडियो बनाया करें, सामने लगा लें और नमाज की वीडियो बनाए तो उन्हें अंदाजा होगा कि वो शैतान उन्हें जानबूझ के भड़कलाता है ताकि वो नमाज पढ़ना छोड़ दें। वो कोई ना रखते हैं उसकी, वो भूली होती है ऐसी औरत या मर्द, और ना जो सजदों वाला मामला होता है, वो सिर्फ एक स्कैटर्ड मामला इस एतबार से हो जाता है। आप वीडियो बनाने शुरू करें अपनी नमाज की, इंशाल्लाह ये मसले खत्म हो जाएंगे खुद बहुत। बाद में वीडियो जब देखेंगे तो आपको पता लगेगा शैतान तो वैसे ही भड़कला रहा था, आप भूले ही नहीं थे। जी नेक्स्ट। ये अगला सवाल है, प्लीज नोट करें। हमारे रिलेटिव हमें नहीं पूछते, जैसे उन्होंने अपनी किसी खुशी में हमें याद नहीं किया, ना ही हमसे कोई रब्ता करते हैं, तो क्या कता तल्लुकी या कता रहमी का गुनाह हम पर होगा? नहीं, आप पे क्यों होगा, मुझे मारे। आजकल तो मतलब ताल्लुकात बढ़ाना वाकिफों से, रिश्तेदारों से तकलीफ का बायस ही होता है। बस चुप करके अपनी जिंदगी सुकून से गुजारें, आप खुशी गमी में शरीक हो रहे हैं, कोई नहीं बुलाता बहुत अच्छी बात है, जान छूटी हुई है, खर्चा भी बचेगा और लड़ाई झगड़े भी कम होंगे। यकीन करें, मुझे तो शादी का कार्ड आ गया तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है, वो मैंने जाना नहीं होता, तो अब फिर मुझे होता है कि मैं इमाजत कैसे करूं कि अगले बंदे का दिल भी ना दुखे। जी नेक्स्ट। जी नेक्स्ट क्वेश्चन के तैयतुल वुजू के नफल फजर और असर के फराइज से पहले पढ़ सकते हैं, यानी कि पहले फजर की सुनते पढ़ें और फिर वुजू के नफल पढ़ के फराइज पढ़ सकते हैं क्या? देखें, आप थीम को समझे, तैयतुल मस्जिद या तैयतुल वुजू का मतलब क्या है कि एक शख्स ने वुजू किया है, अब उस वुजू को इस्तेमाल करे नमाज पढ़ने के लिए। इस तरीके से एक बंदा मस्जिद में एंटर हुआ है तो मस्जिद का हक अदा करे नमाज के लिए, लेकिन जब आप आई नमाज पढ़ने के लिए तो फजर से पहले जो दो सुन्नतें हैं वो आपकी तैयतुल वुजू भी हो गई और तैयतुल मस्जिद भी ऑटोमेटिकली होगी। अल्लाह से नवाफिल पढ़ने की जरूरत कोई नहीं है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान में आया है कि इस जैसी कोई सूरत बनाकर ले आओ, इसका क्या मतलब है? इस जैसे अल्फाज और अंदाज या फिर इसमें जो अहकाम और मसाइल हैं वो मुराद हैं? क्योंकि कुछ लोग वैसी आयात लिखने का दावा करते हैं। ज़ाहिर है कि ये चैलेंज जो है वो अगर कोई पूरा करता है तो उसको जज हर इंसान तो नहीं कर सकता, वो लिंग्विस्टिक के लोग ही उसे जज करेंगे कि ये हर एंगल से है। ये अब ये प्योरली लिंग्विस्टिक की गेम है, आम आदमी के लिए ये मामला नहीं कि वो इसे परख सके। आपकी बात दुरुस्त है, हर एंगल से है। और जाहिर है जब तक किसी को उस जबान में महारत नहीं होगी, जिस तरह अरब के लोग, यानी जो उस वक्त के शोरा थे, उन्होंने तो हाथ उठा लिए थे, वो अपनी उस शायरी में उस वक्त पीक पे थे, हत्ता कि वो नॉन अरब्स को अजमी कहते थे। अजमी कहते हैं गूंगों को, वो अपनी जुबान के ऊपर इतना नाज करते थे। लेकिन जब कुरान नाजिल हुआ तो कई शोरा ने अपने कलाम फाड़ दिए कि ये इस तरह का कलाम हम नहीं लिख सकते। अब ये तो वही जज कर सकते हैं ना, आप लोग तो आजाद नज़म और दूसरी नज़म में फर्क भी ना कर सके, आम आदमी तो फिर शेरों के वजन बराबर है या नहीं है ये आम तो नहीं कर सकता जब तक कि कोई शायर ना हो। इस तरह जो कुरान का एजाज है, उसकी दावत का, उसकी अरबी लिंग्विस्टिक का, इन तमाम मामलात में ज़ाहिर है जो अरबी का एक्सपर्ट है वही उसे जज करके उसकी गलती निकाल सकते हैं ना कि कुरान के मुकाबले की नहीं है। जी नेक्स्ट। अगला सवाल है, जन्नत के जिक्र पर आप ये दुआ अक्सर करते हैं कि जिसमें शुहदा और सालीन का भी जिक्र है, ये दुआ कहाँ लिखी है? इसका हवाला भी दे दें, मुझे इंटरनेट पर नहीं मिली। शुक्रिया। नहीं, कुरान का एक टुकड़ा है ना,
کہ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے سورہ النساء میں، آیت نمبر 69 ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء اور صالحین کا پڑوس انہیں ملے گا، ان کے ساتھ شمار کیے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والے لوگ، اطاعت اختیار کرنے والے لوگ۔ تو یہ جو جملہ ہے میں نے وہاں سے اٹھایا ہے قرآن سے، اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب نماز میں بھی قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے تو جب جنت کی آیات آتی تھی تو اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، جب جہنم کی آیات آتی تھی تو جہنم سے بچنے کا سوال کرتے تھے۔ تو اس طرح کی جب کوئی آیت آتی ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جنت الفردوس کا، مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ تو یہ چیزیں جوڑ کے میں نے ایک دعا کے طور پر اسے مطلب پڑھتا ہوں، یعنی اسپیسیفکلی اگر آپ کہیں کہ اس طرح ایک کمبائنڈ فارم میں دعا وہ تو نہیں آپ کو ملے گی، ظاہر ہے یہ اسی طریقے سے جس طرح ہم ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں تو میں ذرا عربی میں وہ اس کو بول دیتا ہوں۔ اصل اس کی وہ مسلم کی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام رک جاتے تھے آیات کے اوپر اور جنت کا سوال کرتے تھے، اور جہنم کی آیات پہ رک کے جہنم کے والے سے تو پھر بہت ساری دعائیں جو ہم مانگ لیتے ہیں، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، یہ سورۃ الفرقان میں آئی دعا، اللہم اجرنی من النار، سورۃ نبی داؤد میں آئی، بخاری مسلم میں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات من شر فتنۃ المسیح الدجال، اس طرح مختلف دعائیں آئی ہیں۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے کہ جن کا مخصوص ایام کا سائیکل ڈسٹرب ہو اور مخصوص ایام 15 یا زیادہ دن رہے، ایسی عورت 7 یا 10 دن بعد پاک ہو کر روزہ رکھ سکتی ہے؟ ایسی حالت میں قرآن کو ہاتھ لگانا بہت عجیب لگتا ہے، کیا کیا جائے؟ نہیں عجیب نہیں ہے، ظاہر یہ بیماری ہے نا، بس ایک دفعہ وضو کر لے اور ایک نماز ایک وضو سے پڑھ لے، یہ یعنی استحاضہ کی بیماری ہے، اور وہ بس وہ جو آپ کا ایک نارمل پیریڈ ہے 7 دن کا، اس کے بعد جو ہے وہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ خون کو صاف کرے اور ایک وضو کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، غسل نہیں بار بار کرنا ہوگا۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، جس رفتار سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی بڑھ رہی ہے، اپنی اولاد کے ایمان کو لے کر خوف آتا ہے، وہ کیسے اس فتنے سے بچیں اور ہدایت پہ رہیں؟ جی اولاد کو قرآن کے ساتھ جوڑے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے زیادہ خطرناک پھر میں وہی بات کروں گا، ہمارا وہ معاشرہ ہے جس نے ہمیں ایک لولا لگڑا دین دیا، ہمارے علماء ہیں جنہوں نے کہا قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، تو یہ جو آرٹیفیشل علماء ہے نا وہ زیادہ خطرناک ہے، اے آئی سے زیادہ اے یو خطرناک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں جی اگلا سوال ہے، اگر اللہ کے ناموں کا وظیفہ، پاک ناموں کا وظیفہ کیا جائے تو بغیر حساب و کتاب والے 70,000 جنتیوں کی لسٹ سے نکل تو نہیں جائے گا؟ یہ وظیفہ کرنے سے نہیں نکلے گا، وہ جھاڑ پھونک اپنے اوپر جو کروانا کسی دوسرے سے اس کے معاملہ ہے، خود اگر اپنے اوپر آپ دم کرتے ہیں تو آپ تب بھی نہیں نکلیں گے، بے فکر ہے۔ نبی علیہ السلام تو اپنے اوپر خود دم کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں آپ کے گھر والوں میں کوئی بیمار ہو جاتا اس کو دم کرتے تھے۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، اگر کسی کے بزنس میں انویسٹمنٹ کریں اور ایٹ دی اینڈ آف دا ایئر بگ پروفٹ انویسٹمنٹ لیں تو کیا حلال ہے؟ سود کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ یہ بزنس میں انویسٹمنٹ کیا تو وہ کلیئر ہونا کہ اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے تو کیا طے کیا تھا شروع میں، پروفٹ جو ہوگا اس کے کتنے پرسنٹ پروفٹ کا حصہ یہ لے گا اور کتنے پرسنٹ وہ لے گا، پھر تو کاروبار ہے۔ لیکن اگر وہ یہ کہ یہ انویسٹمنٹ ہے میری اور مجھے اتنے پیسے دینے ہی دینے ہیں، وہ سود ہو جائے گی۔ نیکسٹ کوشچن، علی بھائی، اہل بیت کی محبت میں نوحے سن سکتے ہیں جن میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو؟ جی سنیں، اور مجھے بھی ذرا بھیجیں وہ کون سے نوحے ایسے، مجھے تو نہیں ابھی تک ملے، ان کا لنک جو ہے نا ڈسکرپشن میں دیں جن میں شرکیہ اور بیہودہ الفاظ نہ ہو۔ جی نیکسٹ۔ اگلا سوال ہے، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میری عبادت، نماز، روزے، نیکیاں قبول ہو رہے ہیں یا نہیں؟ اگر قیامت کو سب زیرو ہو گیا تو کیا کروں گا؟ نہیں کوئی انشاءاللہ زیرو نہیں ہوتا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا، بے فکر رہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ یہ جو بیڈ لک ہے یہ دنیا میں، آخرت میں کوئی بیڈ لک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ دنیا میں بیڈ لک ہو جاتی ہے کہ محنت کرو اور وہ رزلٹ نہ نکلے، کیونکہ دنیا میں اللہ نے آزمانا ہے، آخرت میں آپ آزمائے نہیں جائیں گے، آخرت میں تو آپ کا رزلٹ آ رہا ہے۔ لیس للانسان الا ما سعى، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ اس لیے قرآن میں اللہ کو بار بار یہ بات کہنی پڑی کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، تمہیں آخرت میں یہ ملے گا، کیونکہ کسی کو یہ وہم آ سکتا تھا کہ جیسا دنیا میں محنت کر کے بندہ
اپنے اعمال کا بدلہ نہیں پا سکتا تو این ممکن ہے کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی بات کے اوپر یہ کرتے تو اللہ نے کہا کہ اچھی آپ نے امید اللہ سے لگا کے رکھی ہے. لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ صرف اعمال ہوں, عقیدے کا درست ہونا اور عمل کا سنت کے مطابق ہونا ضروری ہے. دنیا میں کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے جج کرنے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے, بخاری میں حدیث ہے 2276 میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کر کے کمائے ہوئے مال کو صحیح کہا. اس کا آج کے دور میں کیا حکم ہے اگر کوئی رقیہ سیکھنا چاہے اس نیت سے کہ اس سے کمائے, اس کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے, جائز ہے, بالکل جائز ہے, بشرطے کہ اس میں شرکی الفاظ نہ ہو, قرآن و سنت سے علاج ہو رہا ہو, بالکل ٹھیک کریں. اس پہ تو میری ویڈیو ریکارڈ ہے, بلکہ اس میں الفاظ ہے کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تم قرآن سے کماتے ہو اس طریقے سے دم کر کے. وہ سورہ فاتحہ کا دم کیا تھا نا, وہ ایک قبیلے کے سردار کو زہریلا کوئی بچھو یا سانپ کاٹ گیا تھا, وہ ٹھیک ہو گیا اور بکریوں کا ریوڑ ملا. نبی الاسلام تک جب خبر پہنچی تو آپ نے کہا کہ میرا بھی حصہ اس میں رکھو تاکہ انشور ہو جائے کہ یہ حلال ہے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے, آپ کہتے ہیں کہ اذان کے وقت دوپٹہ رکھنا ضروری نہیں, تو کیا قرآن پڑھتے ہوئے بھی ضروری نہیں؟ نہیں, اس طرح کی کوئی تفصیلات تو نہیں. دوپٹے کا تعلق تو صرف نماز کے ساتھ ہے. اگر نماز کے علاوہ ہے اور آپ کسی کے سامنے نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ننگے سر بھی کوئی عورت قرآن پڑھتی, کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے, میں انڈیا سے ہوں, کیا کوئی لڑکی سٹی پریزیڈنٹ بن سکتی ہے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا کہنا ہے کہ نہیں بننا چاہیے کیونکہ اس میں پردے کو فالو نہیں کیا جا سکتا. تو آپ پردے کو فالو کر کے بنے نا, کیوں نہ بنے, لیکن پردے کو فالو کر لیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ میرے بریسز کے بعد ٹیتھ میں پلاسٹک اور سٹیل کا ڈاکٹر نے کور ڈالا ہے جو صرف کھانا کھاتے ہی اتار سکتے ہیں, کیا اس کے اوپر وضو ہو جائے گا؟ ڈاکٹر نے بار بار اتارنے سے منع کیا ہے. تو وضو کا تو کلی سے کوئی تعلق نہیں نا, یہ صرف سنت ہے نا. قرآن میں وضو کا طریقہ ہے, اس میں کلی اور ناک میں پانی چڑھانا تو کوئی نہیں ہے نا. سورۃ المائدہ کے سٹارٹ ہی میں اس میں تو چہرے کا ذکر ہے, تو کلی اور ناک میں پانی ڈالنا یہ سنت ہے, یہ وضو کے فرائض میں سے نہیں ہے. اور ہمارے نزدیک تو یہ غسل کے فرائض میں سے بھی نہیں ہے, جیسا کہ حنفیوں نے خود سے بنا لیا کہ یہ غسل میں فرض ہے. غسل میں بھی ظاہری بدن میں پانی بہانا فرض ہے, کلی اور ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے, تو یہ آپ اسکپ بھی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے کہ حدیث سفینہ جو کہ 30 سال خلافت والی حدیث کی ایک راویہ ہیں, کیا ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ جھوٹی ہیں, تو کیا وہ حدیث لیں؟ پھر وضاحت فرمائیں. پہلی تو بات ہے وہ راویہ نہیں ہے, وہ راویہ آپ کو اس لیے لگی کہ وہ اردو میں سفینہ نام جو ہے وہ عورتوں کا ہوتا ہے, یہ عربی میں سفینہ نام مردوں کے لیے بولا جاتا ہے, تو یہ مردوں والا نام ہے. ہم تو کسی نام کے ساتھ بھی ہے لگی دیکھیں تو سمجھتے ہیں یہ عورتوں والا نام ہے, اور جہاں ہے نہیں ہوتی اپنی طرف سے لگا لیتے ہیں. جس طرح ہاجرہ, ہاجرہ لفظ تو عربی میں ہے ہی نہیں, یہ ہاجر لفظ تھا. اب ہاجر سے لگتا ہے کوئی مرد کا نام ہے, لیکن یہ اسی عورت کا نام ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی, اور آپ نے ہے لگا کے خود سے ہاجرہ بنا دیا. تو ہمیشہ نہیں ہوتا کہ چھوٹی ہے لگا کے آپ نے یہ چھوٹی یہ لگا کے اس کو مونس بنا لینا. تو یہ سفینہ تو اللہ کے بندو, سفینہ تو جلیل القدر صحابی ہیں, نبی علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی راویہ عورت نہیں ہے, یہ صحابی ہیں اور نبی علیہ السلام کے ٹاپ کے اصحاب میں سے ہیں, اس حوالے سے کہ آپ کے بہت کلوز تھے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے, میری ساس سسر کا میرے اور میرے شوہر کے ساتھ رویہ بالکل صحیح نہیں ہے, بلا وجہ ذہنی ٹارچر کرتے ہیں, جبکہ باقی بیٹیوں اور بہوؤں کے ساتھ بہت اچھا رویہ, تو ایسے والدین کی شریک گرفت ہوگی کیا؟ جی ہوگی شریک گرفت, اور آپ کے ساتھ اس لیے ہوگا کہ آپ ان کے ساتھ رہ رہے ہوں گے. جو بھی بچے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں نا, ان کی بیویوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہوتا ہے ساس سسر کا, اور جو ساتھ نہیں رہتے ہیں نا ان کی عزت بھی ہوتی ہے, اور ان کا جب دل کرتا ہے وہ ساس سسر کی بےزتی بھی کر لیں تو وہ ان کو ہضم بھی ہو جاتی ہے. اور یہ ہر گھر کی سٹوری ہے, ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں آپ کو, موجے مارے. نیکسٹ. اگلا سوال ہے, کیا جینیٹکس کا ٹریٹمنٹ یا ڈائگنوسس کرنا جائز ہے؟ وضاحت فرمائیں. ہاں کیوں نہ کریں, اگر اس میں کوئی غلط والے معاملات نہیں ہے تو آپ کریں, کیوں نہ کریں, یہ تو پورا ایک سبجیکٹ ہے. جی نیکسٹ. اگلا سوال ہے, قرآن میں ہے کہ دین کے کاموں میں اجرت لینا حرام ہے, جبکہ حدیث میں تو ایسی اجرت کی ممانعت نہیں ہے, ایسا کیوں ہے؟ نہیں, حدیث میں بھی ممانعت آئی ہے. سنن نسائی میں حدیث ہے کہ ایسے شخص کو اپنا موزن نہ رکھو جو اذان کی اجرت لیتا ہے. اور وہ جو قرآن میں ممانعت آئی ہے وہ ہے کہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض, چند دنیا کی منفیت کے عوض نہ بیچو, یعنی لوگوں کے من مانی فتوے نہ دو. حدیثوں میں بھی آیا بخاری مسلم میں کہ تمہارے سے اگلی قومیں اس لیے ہلاک ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور عام لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا.
جب فاطمہ نامی ایک عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تھا، تو آپ کی بات بالکل درست نہیں ہے، احادیث میں بھی آیا. جی نیکسٹ. السلام علیکم علی بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا گفٹ دے رہے ہیں شاید بھائی؟ آج گفٹ چاہیے کوئی؟ اللہ کرے سارے سوال ہی آپ کے رومن میں آئے، کوئی بھی اردو میں نہ آئے. جی علی بھائی اگلا سوال ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کون سی آیت پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے بیسٹ تو سورۃ الفاتحہ جی. اللہ کی حمد بھی ہے، اللہ سے مانگا بھی ہے اس میں، اور مسلم میں حدیث ہے کہ یہ نماز اسے قرار دیا گیا ہے سورہ فاتحہ کو، کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان برابر تقسیم کر دی ہے. جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری حمد کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری ثنا کی. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو میں کہتا ہوں میرے بندے نے میری بزرگی کا اعتراف کر لیا. جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کامن ہے. میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اسے عطا کیا. اور جب وہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، تو جو میرا بندہ مجھ سے مانگے گا میں اسے دے دوں گا. اس کے بعد سورۃ الحشر کی جو آخری 3 آیات ہے نا، واللہ الذی لا الہ الا هو، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی آئے ہیں، بہترین ہے. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، بہترین ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اس طرح کی کافی سارے کلمات ہیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ پاک اور ناپاک کپڑے اکٹھے مشین میں ڈال کر دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ رہنمائی فرما دیجیے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ پاک اور ناپاک کپڑے الگ الگ دھونے چاہیے. اب وہ اس لیے کہتے ہیں کہ تاکہ آپ کو آسانی رہے نا. جب آپ پاک کپڑے علیحدہ سے دھوئیں گے تو بس صرف دھونا ہی ہوگا، ان کو ایکسٹرا پاک کرنے کے لیے زیادہ کوئی پانی نہیں بہانا پڑے گا آپ کو، تو آسانی رہے گی. اور ناپاک کپڑوں کے لیے ظاہر اہتمام کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو ایکسیسو پانی بہانا پڑتا ہے. اس لیے علماء اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. بچوں والے گھر میں کون اتنا فرق رکھ سکتا ہے؟ وہ چندے کے کپڑے ہوں گے تو بہتر یہ کہ سارے کپڑوں کو ہی پاک کیا جانا چاہیے، خواہ وہ پاک ہیں یا ناپاک ہیں، اکٹھے دھوئیں، اینڈ پہ ساروں کو پاک کر لیں. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ سوال علی بھائی اگر مرنے والے کی اولاد نہ ہو اور ماں باپ اور بیوی زندہ ہوں تو کیا میت کے بھائیوں کی طرف بھی وراثت جائے گی؟ جی جی جائے گی. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کیا حدیث کی کتاب مشکات المصابیح انگلش میں بھی ہے؟ اگر ہے تو پاکستان میں کہاں سے خریدی جا سکتی ہے؟ میرے علم میں تو نہیں کہ انگلش میں ہو، لیکن آپ اگر اردو والی بھی لے لیں، عربی اور اردو ترجمے والی بھی، تو اس میں حدیثیں تو ظاہر پرائمری بک سے لی گئی ہیں نا، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سے. ان حدیثوں کے نمبر نیچے دیے ہوئے ہوں گے اور وہ انگلش میں ہے. ہماری ویب سائٹ پہ PDF رکھا ہوا ان تمام کتابوں کا، مشکات کا نہیں ہے. جی نیکسٹ. یہ دیکھیں علی بھائی اب بعض دفعہ وہ لکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں نا، تو اب اس میں بھی ایسے ہی ہے، تو میں نے کہا میں پہلے بتا دوں. پہلے بتائیں گے تو مزہ خراب کریں گے نا. آپ پڑھیں، آنکھیں بند کر کے پڑھ دیں، بڑا مزہ آئے گا. یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں؟ الوے کا بھی ذکر ہے حدیث میں، الوے کا حوالہ لکھا ہے. اچھا علی بھائی اگلا سوال پوچھتے ہیں کہ اس حدیث کو ایکسپلین کر دیں اور حوالہ بھی دے دیں جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہو جائے اللہ دنیا آخرت عطا فرما دیتا ہے. پتہ نہیں، ہم نے سنی ہوئی ہے، واللہ والا میں نے کہیں پڑھی نہیں ہے حدیث. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے کہ میرا آپریشن ہوا ہے، جب تک میرے استھتی ٹھیک نہیں ہوتے تب تک میں نماز میں رکوع اور سجدہ بیٹھ کر سکتی ہوں، قیام میں کھڑے ہو کر ہی کرتی ہوں، قیام کھڑے ہو کر کرتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں. نیکسٹ. جی علمی نیکسٹ سوال ہے کہ اگر کوئی ولی اللہ سے اپنی زندگی میں مدد مانگتا ہو اور دعا کے طور پر لیکن ایک خدا کو مانتا ہو اور اسی حالت میں موت آ جائے، کیا اسے کافر کہیں گے؟ کلمہ کو مشرک ہے جی، پتہ نہیں اس کے ساتھ آخرت میں کیا ہونے والا ہے. اللہ معافی دے جی، ایسا نہ ہی ہو. نیکسٹ. جی ابھی نیکسٹ سوال ہے کیا نماز کے دوران سجدے میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں؟ اردو میں کرنا ثابت نہیں ہے. دعائیں آپ نے عربی میں کرنی، نماز کا پروٹوکول ہے عربی زبان. تو یہ ٹھیک ہے، مسلم میں حدیث ہے کہ بندہ سجدے میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، خوب دعائیں مانگو. دعا مانگے نا جو نبی السلام نے سکھائی، کوئی مشکل نہیں ہے. سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح. اور ہر کام کے لیے ایک دعائی کافی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بس جو کام آپ چاہتے ہیں وہ آپ اس کی نیت کریں اور یہ دعا مانگیں، تو آپ کو عربی میں تو یہ دعا آتی ہے ہر مسلمان کو، کوئی مشکل کام نہیں. نیکسٹ. جی البھی نیکسٹ سوال ہے، پوچھتے ہیں کہ اگر اسکول میں اسپیچ یا ٹیبلو کرنے کے لیے ٹیچرز اور پیرنٹس فورس کریں تو کیا کر لینا چاہیے؟
ہاں جی کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے. اگر آپ یعنی وہ اس مرد و عورت کا اختلاط والا معاملہ اور وہ کوئی ایکسٹریم نہ ہو, یا آپ نے خود ہی فیصلہ کرنا ہے. چھوٹے بچوں میں تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہوتا. مسئلہ ہوتا ہے کالجز میں, یونیورسٹیز میں, کہ جہاں پہ پھر اس طرح پھر بعض اوقات پھر ویڈیو بنا کے بھی لوگ ریلیز کر دیتے ہیں, وہاں تو بچنے میں عافیت ہے. جی نیکسٹ. جی البھی نیکسٹ سوال ہے کہ مجھے ہر وقت بے سکونی ہوتی ہے, کہیں کوئی حادثہ نہ ہو جائے, کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے, احساس بھی ہوتا ہے کچھ برا ہوگا, لیکن پھر خیال آتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بنا کچھ بھی نہیں ہوگا, تو میں کیا کروں؟ جی آپ یہی کریں جو آپ نے آخر میں خود کہا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس طرح کرنے سے آپ لوگ انزائٹی کا شکار ہوں گے, اور یہ توکل میں آپ کی کمی ہے. فکر کرنے سے یا تو وہ مصیبت ٹال جائے تو ضرور فکر کریں. یہ کتنا بڑا عذاب کوئی شخص اپنے اوپر مسلط کرتا ہے کہ ایک تکلیف ابھی آئی نہیں ہے, اس سے پہلے اس کی تکلیف کاٹنا شروع کر دیں, اور جب وہ تکلیف آئے گی اس کے بعد دوبارہ سے اس کی تکلیف کاٹیں, اور عین ممکن ہے وہ تکلیف آئے نا, اور جب وہ تکلیف آئے نا تو پہلے والی جو تکلیف کاٹی ہے وہ خام خواہ کی کاٹ لی. مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا, وہی بہتر کارساز. علی بھائی ایک گھنٹہ کرنا ہے, 1.5 گھنٹہ کرنا ہے؟ بس اب چائے آ گئی, امید ہے 1.5 گھنٹہ ہو جائے گا. یار نیند میری اڑ جائے گی. یہ دیکھیں نا چائے اللہ نے بھیج دی ہے, یہ اسی لیے آئی ہے کہ میں اس کے ساتھ پف لگاؤں اور آخری آدھا گھنٹہ بھی لوں. ویسے تو اب آج مجھے اگر پف نہ ملا تو یہ آپ کا سیشن چلتا ہی رہنا, یہ میں آپ کو بتا دوں. کچھ نہ کچھ آپ کو دینا ہے آج, مجھے فنی کلپ دے دینا ہے. جی البھی نیکسٹ سوال ہے, کیا تاریخ تبری میں جو حدیثیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی 3 چیزوں کے متعلق ہیں, کیا وہ صحیح ہے؟ یہ حدیث کنز الایمان جلد 5 میں بھی ہے. اب پتہ نہیں کس حدیث کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تبری میں تو ظاہر ہے کہ اتھینٹسٹی تو نہیں ہے نا, زیادہ تر تو روایتیں اس طرح کی ہیں کہ جو قابل اعتبار نہیں ہیں. جی نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ فرائیڈے میں سورہ الکہف پڑھنی چاہیے. وہ کون سی پوچھ رہے ہیں 3 چیزیں؟ وہ تو ردی کی ٹوکری میں پھینکے وہ روایت, حضرت ابوبکر کے اوپر جھوٹا بہتان لگایا گیا روافظ کی جانب سے. جی نیکسٹ سوال ہے کہ فرائیڈے میں سورہ الکہف پڑھنی چاہیے یا سورہ کاف؟ سورۃ الکہف جو ہے وہ تو وظیفہ ہے نا, سورت نمبر 18. سورہ قاف جو ہے نا, جو سورت نمبر 50 ہے, وہ جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کا ترجمہ بھی پھر بیان کرنا چاہیے. اور وہ کے سے قاف نہیں لکھا جائے گا, وہ کیو سے لکھا جائے گا, کیونکہ 2 نقطوں والا قاف ہے. جی نیکسٹ. جی نیکسٹ سوال ہے کہ میرا 1 سال کا نیفیو ہے, کیا میں اس کی تصویر لگا سکتی ہوں روم میں؟ ہاں لگا لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی تعظیم کے لیے تو نہیں لگائی ہوئی, پیار محبت کے لیے لگائیں, ضرور لگائیں. جی علی بھائی نیکسٹ سوال ہے کہ اگر سفیان ثوری کی ان والی روایت ضعیف ہیں تو بخاری اور مسلم میں بھی سفیان ثوری کی ان والی روایات ہیں, تو کیا وہ بھی ضعیف ہیں؟ ہاں وہ بھی ضعیف ہوتی ہیں اگر ان پہ سما کی تصریح نہ ہوتی. تو بخاری مسلم سما کی تصریح پر ہی محمول ہے, اور یہ میں نے بتایا اپنے 70B رفع الجان والے مسئلے میں کہ بخاری مسلم کے اوپر اتفاق ہے, کیونکہ امام بخاری امام مسلم اس چیز کو عیب سمجھتے تھے. امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ جب تک سما کی تصریح نہ ہو حدیث صحیح نہیں قبول نہیں کی جائے گی. اور بخاری مسلم میں جب انہوں نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا ہے دونوں اماموں نے, تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر فار کیا ہے, اور اس اعتبار سے ایک عرب اسکالر نے باقاعدہ کتاب بھی لکھی ہوئی ہے جنہوں نے بخاری مسلم کی جو ان والی روایتیں ان کی سما کی تصریح دوسری کتابوں سے تلاش بھی کی ہے. جی نیکسٹ. نیکسٹ سوال ہے, امام بخاری سیوطی ابو ذرا نے سفینہ راوی کو جھوٹا کہا ہے, جبکہ آپ سفینہ راوی سے حدیثیں خلافت 30 سال تک ہے, تو یہ حدیث صحیح ہے کیسے؟ وہ سفینہ کہاں سے جھوٹا ہو گیا؟ سفینہ صحابی ہے بھائی, مشہور صحابی ہے. آپ مجھے کہیں کہ بلال حبشی جھوٹا ہے تو میں آپ کو کہوں گا کہ جھوٹے کہنے والے پہ اللہ کی لعنت, وہ تو صحابی ہے. صحابی کہاں سے جھوٹا ہو گیا؟ صحابی تو حضرت معاویہ کی بھی حدیثیں لی گئی ہیں. تو حضرت سفینہ تو نبی اسلام کے آزاد کردہ غلام ہے. جی نیکسٹ. جی البھی نیکسٹ سوال ہے کہ ابھی میرے ہسبینڈ نے مجھے ساری زندگی ذلیل کیا, پہلے میں مجبور تھی, اب بچے جوان ہو گئے ہیں, میں کھلا لینا چاہتی تھی لیکن سب نے مجبور کر کے روک لیا, مجھے ان سے نفرت ہو, تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ نہیں, گناہ گار کہاں سے؟ ظاہر دل کی جو کیفیت ہے اس کو تو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ کرے اور آپ کے خامن کو بھی توفیق دے کہ وہ آپ سے رو رو کے قدموں میں گر کے معافی مانگے. جی نیکسٹ. البھی نیکسٹ سوال ہے کہ میرے 4 بچے ہیں, ان کا باپ مجھے بہت بار ایک ساتھ 3 طلاقیں دے چکا ہے. میرے تو لفظ کہیں لکھے ہی نہیں ہوا, آپ نے خام خواہ پڑھ دیا.
یہ شروع منیر کے 4 بچے ہیں. ویسے تو منیر نے لکھا ہے اور بچے بھی ایسے ہی کرتا ہے, بلکہ منیر بھی لکھا میر. اچھا چلیں جانے دیں. اچھا بچے بھی ہیں, فائدہ ہوا ہے آپ لوگوں کی اردو بھی ٹھیک ہو گئی. 3 طلاقیں دے چکے ہیں اور بچے بھی ایسے ہی کرتا رہا. پہلے بھی شاید پوچھے ایسے کر, جب قریب وقت آتا ہے تو کہتا ہے تم اب بھی بیوی ہی ہو, کوئی طلاق نہیں ہوئی, میرے ماں باپ نے ہی کوئی حل بتائیے. میرے پاس تو کوئی حل نہیں ہے جی. یہ تو بڑا ظالم انسان ہے جی. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے, نہیں تو تباہ برباد کرے اگر اس کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے. کتنی مشکل ڈال دی ہے آپ کے لیے. تو میرے پاس تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے جی. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے. کوئی اور ریلیٹو دیکھیں قریبی, ظاہر ہے کوئی رشتہ کروانے والے تو ہوں گے, کوئی بھائی ہوں گے, چچا ماموں زاد یہ وہ. جی نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ہے. میں نے آپ نے بیٹے کا نام, کوئی سوال نہیں لینا, وہ عرفان بھائی کو بلائیں. کوئی مزہ نہیں آ رہا. عرفان بھائی آئے آپ میدان عمل میں, آپ خود آئے. عرفان صاحب تجھے خود سنبھالو مسئلے نو. ہاں عرفان بھائی یہ ان سے اوپر کی گیم ہو گئی ہے, آپ خود آئے. جی السلام علیکم علی بھائی. نیکسٹ کویسچن ہے, جلدی جلدی پڑھو جی. میں نے اپنے بیٹے کا نام دائم رکھا ہے. میرے کچھ جاننے والے علماء نے کہا ہے کہ یہ نام رکھنا درست نہیں کیونکہ یہ کوالٹی صرف اللہ کی ہے. کیا میں یہ نام رکھ سکتی ہوں؟ دیکھیں دائم کا مطلب تو ہے نا ہمیشہ رہنے والا. تو اس طرح کا نام نہ رکھے نا, کوئی اور نام رکھیں, چینج کر لیں. داؤد کر دیں. انبیاء کے ناموں پہ نام رکھنا پسند بھی ہے اللہ کو. ایسے ایک سائم نام بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بھی یعنی روزہ رکھنے والے کو کہتے ہیں نا سائم. تو سائم کر دیں, یہ زیادہ آسان ہے. ڈی کی جگہ ایس کر دیں گے تو نام بھی ٹھیک ہو جائے گا, سائم روزہ رکھنے والا. نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, اگر کسی کے ابو شراب پیتے ہوں, واش روم میں گند پھیلاتے دیتے ہوں اور پھر ہاتھ بھی نہیں دھوتے ہوں, تو اس صورت میں گھر میں پاکی کیسے رکھی جائے کیونکہ ہم ان سے سلام وغیرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جو شراب ہے نا وہ پینا حرام ہے, لیکن شراب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہے. جس طرح خون پینا حرام ہے لیکن خون کپڑوں پہ لگ جائے تو ناپاک نہیں ہے. اور اسی وجہ سے ہی تو علماء نے پھر فتویٰ دیا نا یہ پرفیوم یوز کرنے کا, اس میں بھی تو الکوہول ہوتی ہے نا. تو اس میں فتویٰ اسی لیے علماء نے دیا تھا کہ وہ الکوہول جب کپڑوں پہ لگتی ہے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوتے. پرانے علماء جو ہے وہ زیادہ سختی کرتے تھے. آپ والوں کو بات سمجھ آ گئی ہے, اللہ کا شکر ہے, تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس اعتبار سے. ویسے تو ان کے لیے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. جی نیکسٹ. جی بھی نیکسٹ کویسچن ہے, میری ویب سائٹ ہے جس میں جے پی جی ایڈز لگاتی ہوں, تو اس میں کوئی ایشو تو نہیں کیونکہ جے پی جی ایڈز میں بھی گرلز کی پکچر آ سکتی ہے, پر کہتے ہیں کہ جے پی جی ایڈز لگا سکتے ہیں. اس پر کلیئر کر دیں پلیز. اگر جس طرح اب کسی نے کوئی ویب سائٹ ایسی بنائی ہے جس میں عورتوں کے مطلب کپڑوں کی نمائش کے اعتبار سے, تو آپ ڈمیز کے طور پر تصویریں یوز کریں نا, چہرہ اس میں سے نکال دینا, تو بہتر تو یہ ہے. اور اگر صرف وہ عورتیں ویب سائٹ وزٹ کرتی ہیں, لیکن یہ تو پاسبل نہیں ہوگا نا, مردوں کی اپروچ میں بھی ایسی تصویریں آ جائیں گی. ویسے تو عورت کا تو عورت کو دیکھنا حلال ہے, لیکن نیٹ پہ کوئی چیز چڑھ گئی تو وہ تو قابو ہی نہیں آتی نا. تو آپ بہتر سمجھ لیں جس طرح اس میں کوئی کیا جا سکتا ہے معاملہ وہ کریں. میرے پاس تو مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو کیا مشورہ دوں اس میں. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, اگر انسٹالمنٹ پر 8 لاکھ کا گھر 12 لاکھ میں لیں, 6 لاکھ ایڈوانس لے کر بھی مالک گھر استعمال نہ کرنے دے, تو کیا وہ ایکسٹرا پیسے اس کے لیے سود ہوگا؟ لیتے وقت کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا ہو پھر بھی گھر استعمال نہ کرنے دے تو؟ نہیں تو دیکھیں جب معاہدہ ہی نہیں ہوا تو یہ پہلے بھی ایک بار سوال آیا تھا 3-4 ہفتے پہلے. تو یہ تو سٹارٹ میں چیزیں طے کرنی چاہیے نا. اب وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہوگا جب تک آپ کی انسٹالمنٹس پوری نہیں ہوں گی تو میں نے نہیں دینا مکان. تو یہ پہلے طے کرنا چاہیے تھا نا آپ کو. میں تو کچھ نہیں کر سکتا, یہ آپ لوگوں کا مینیجریل ایشو ہے. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, محرم میں یہ کسی اور موقع پر محلے کے بچوں میں چیزیں تقسیم کی جاتی ہوں, اس کا ایصال ثواب سے کوئی تعلق ہے کیونکہ یہ صرف بچوں کی انجوائمنٹ ہوتی ہے, کسی کی ضرورت تو پوری نہیں ہوتی؟ ٹھیک ہے, اگر آپ اس طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کویسچن ہے, قرآن میں بہت جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا گیا ہے کہ کیا ایسی آیات کو دنیاوی تکالیف اور عام لوگوں کے لیے جنرلائز کرنا صحیح ہے کہ یہ ہمارے لیے بھی ہے؟ ظاہر ہے ہمارے لیے بھی ہے نا, کیوں نہیں ہے. ہمارے لیے رول ماڈل نبی الاسلام ہے نا. جب نبی الاسلام نے توحید کی دعوت بلند کی ہے تو آپ کو ان تکلیفوں سے گزارا گیا ہے. یہ تو بات ٹھیک ہے کہ اس بڑے لیول کی تکلیفیں تو شاید ہم پہ نہیں آئیں گی, کیونکہ یقیناً ایسا ہے, لیکن ان تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تکلیف جھیلنا تو آسان ہو جائے گی نا.
جی نیکسٹ. جلدی میں نیکسٹ کوشچن ہے, اگر کرپٹو کرنسی میں ہم کسی کے سگنل فالو کر کے پیسے کمائیں تو کیا یہ حلال ہے یا ڈیلی ٹریڈ ہوتی؟ دیکھیے کرپٹو کرنسی کے بارے میں میرا موقف یہ ہے کہ جب تک گورنمنٹ اسے آن نہیں کرتی ہے نا, میں تو اس کو کرنے کے بارے میں بالکل اجازت نہیں دوں گا کسی کو کہ انہیں پیسہ ڈبولے, جب تک کہ جس طرح اسٹاک ایکسچینج کی کمپنی کے پیچھے ایک باقاعدہ ادارہ کھڑا ہوا ہوتا ہے. تو باقی فی نفسی کرپٹو کرنسی سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, وہ بھی ایک موڈ ہے کرنسی کا. اب تو سافٹ کرنسی والا معاملہ ہو گیا, پیپر سے بھی اوپر کی بات جا چکی ہے. تو لیکن مسئلہ پیچھے یہ والا ہے, جو لوگوں کے پیسے کا بھی ضیاع ہو سکتا ہے, اس لیے ہم اس میں جو ہے نا احتیاط کا دامن تھامتے ہیں. جی نیکسٹ. جلدی نیکسٹ کوشچن ہے, ولی کی اجازت کے بغیر نکاح باطل ہے, اگر ہم بستری ہو جائے تو مہر دینا واجب ہے. اسی حدیث میں ہے کہ اگر فریقین آپس میں جھگڑیں تو حاکم وقت ولی ہوگا, وضاحت کر دیں پلیز. حاکم وقت ولی ہوگا اگر کسی کا کوئی ولی نہ ہو اس صورت میں. یہاں تو حاکم وقت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کی شادی ہو رہی ہے کس کی نہیں ہو رہی, تو وہ آن بھی کرے نا اس کو. تو باقی یہ کہ اگر کسی کا کوئی ولی نہیں ہے تو اس کے لیے حاکم وقت ولی ہے, اور اگر کوئی بیوہ یا متعلقہ عورت ہے تو وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے, اس اعتبار سے کہ بغیر ولی کے انوالومنٹ کے, کیونکہ اس کا ایکسپوجر ہو چکا ہے معاشرے میں. باقی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ وہ والا, ظاہر ہے کہ یہ ایک اختلافی مسئلہ تو ہے نا, حنفیوں کے نزدیک تو ولی کے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے نا. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو باقی معاملات کو تو اپنے ساتھ لے کے چلیں, جیسے آپ کو پتا چلا ہے تجدید نکاح کریں. جس طرح پاکستان نے اب سودی قرضے لیے ہوئے ہیں IMF سے, اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب وہ قرضہ واپس مانگے اور سود مانگے تو آپ کہیں گے سود تو حرام ہے ہم نے نہیں دینا, نیتی آیا جائے غوری, اس طرح تو نہیں ہو سکتا. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کوشچن ہے, قرآن میں ہے کہ جب وائف ہسبینڈ ایک ساتھ ہوں تو کسی اور فرد کو دخل اندازی منع ہے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بتایا ایک چادر میں تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کی جانب سے ان کی چادر میں داخل ہوئے, وضاحت فرما دیں. وہ کسی کا معاملہ نہیں ہے نا, یہ تو محرم ہے نا. نبی الاسلام تو اپنی بیٹی کے لیے بھی محرم ہے اور محبت کا اظہار کیا ہے, اور انہوں نے بھی اس چیز کو یعنی ایکسیپٹ کیا ہے. اور سیدنا علی نے تو کہا ہم نے رسول اللہ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پہ محسوس کی. بھائی آل البیت کا جو گھرانہ ہے وہ معاملہ ہی بالکل ڈفرینٹ ہے. آپ کی بات کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں کہ عام طور پہ تو یہ معاملات اس طرح نہیں ہوتے کہ کوئی ساس سسر جا کے تو میاں بیوی کے بستر میں گھسے, لیکن نبی الاسلام کا تو معاملہ الگ ہے نا. ان کا جو ریلیشن شپ ہے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے ساتھ تو وہ تو باپ بیٹے والا ہے نا. یہ اسپیسیفک انہی کے لیے خاصیت ہے, اس کو آپ ایکسٹراپولیٹ باقیوں پہ نہیں کر سکتے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ان کے کیس میں بالکل درست تھا کیونکہ حضرت علی کی پرورش حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی بھی تھی, وہ بھی ان کے بیٹے کے مانے تھے, فاطمہ تو لاڈلی بیٹی تھی. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کوشچن ہے, جمعے کی فضیلت میں جو دعا کا وقت ہے اس سے کیا عورتیں محروم ہیں کیونکہ اس کا ٹائم مسجد میں امام سے ریلیٹڈ ہے, ممبر سے جماعت ختم ہونے تک, جبکہ عورتیں تو گھروں میں ہوتی ہیں. تو ٹھیک ہے گھروں میں دعا کر لیں, وہ عورتیں کوئی محروم نہیں رہیں گی. عورتوں کے اوپر تو کچھ چیزیں obligatory ہے ہی نہیں ہے نا. دیکھیں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہے, جمعے کی نماز بھی فرض نہیں ہے, لیکن وہ اپنے فضائل گھر میں بھی حاصل کر سکتی ہیں. بالکل وہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے. تو ٹھیک ہے وہ آپ اپنے گھر میں بھی مانگ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نیکسٹ. نیکسٹ کوشچن ہے, ایک LLB کی اسٹوڈنٹ ہوں جس کے فادر کی جاب سے سیلری بھی آتی ہو پر انہوں نے نیشنل سیونگز میں کچھ پیسے رکھ کے پروفٹ لیتے ہوں تو ان کی سیلری اور پروفٹ مکس ہو جائے تو فی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جب تک آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے نا تو اپنے انہیں معاملات کو اسی طریقے سے لے کے چلیں. جب آپ لوگ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے پھر آپ کے اوپر یعنی کوئی جاب لگ جائے یا آپ کا کوئی سورس آف انکم بن جائے پھر آپ نے ان معاملات کے اوپر سوچنا ہے. فی الحال تو یہ گیون سرکمسٹانسز اللہ نے آپ کو دیے نا, اس طرح تو دنیا میں نظام نہیں جا سکتا. ویسے تو میں بڑی آسانی سے آپ کو تقویٰ پرہیزگاری کی کوئی باتیں بتاؤں گا, لیکن وہ پریکٹیکلی اپلیکیبل تو کوئی نہیں ہے نا. نہ ایسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ نہ لیں, اس طرح تو ہو نہیں سکتا نا. جی نیکسٹ. جلوی نیکسٹ کوشچن ہے, ایک شخص نے اپنی بیوی کو نشے کی حالت میں 3 طلاق دے دی تو بعد میں پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں, تو کیا ایسے طلاق واقع ہو جائے گی؟ دیکھیں یہ مشکل سوال ہے, اب پتہ نہیں اس کا نشہ کس لیول کا تھا. اگر واقعی وہ ہوش میں نہیں تھا پھر تو ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے کہ اسے بینیفٹ دے دیا جائے کہ قلم اٹھ گیا ہے پاگل شخص سے اور سوئے ہوئے شخص سے اور مجنون کی کیٹیگری میں وہ فال کر جائے گا. لیکن بعض لوگ عادی شرابی ہوتے ہیں, انہیں شراب کے نشے کے باوجود اپنے معاملات بھی باقی پیرلل میں ساتھ دے کے چل رہے ہوتے ہیں. ایسا شخص اگر طلاق دے گا تو اس کی طلاق کاؤنٹ کی جائے گی, وہ اسے پتا ہے کہ وہ دے رہا ہے. تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. اگر یہ اسی طریقے سے جیسے وہ سمجھ رہا ہے تو اسے خود تو پتا ہے نا کہ اسے کوئی یاد نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اس میں کوئی بینیفٹ
ڈاؤٹ کر دیا جا سکتا ہے اسے. لیکن یہ حیران کن بات ہے کہ نشے میں اسے یہ پتا ہے کہ میں نے غصہ طلاق دے کے اتارنا ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس کا مطلب ہے وہ پف سے نہیں ہے عرفان بھائی, اتنا بھی پف سے نہیں ہے, وہ تھوڑا سا پف سے ہے. جی نیکسٹ. جناب نیکسٹ کوسچن ہے بھائی, کسی عورت کو جو اپنے ہسبینڈ کے ظلم سے تنگ آ گئی ہو کوئی اس کی مدد نہ کر سکتا کیونکہ اس کے ہسبینڈ بہت کوئی یو ایس اے کی مدد سے اس کو پکڑ پا سکتا ہے, یہ لکھا ہوا یار. علی بھائی کوسچن پڑے ہوئے ہیں آج انشاءاللہ. اوہو اسی لیے تو نیچرل نہیں ہے نا. اچھا کوئی اس, اچھا یہ یقین کریں یہ اس لکھا ہوا ہے نا اتنا موٹا, آپ نے پڑھا ہے, آپ کو اسی لیے کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ورنہ اس کو یو ایس اے ہی پڑھنا چاہیے تھا. یو ایس اے کی مدد سے پکڑوا سکتے ہیں. اچھا ہاں جی, اب دوبارہ سوال کریں. جناب نیکسٹ کوسچن ہے بھائی, کسی عورت کو جو اپنے ہسبینڈ کے ظلم سے تنگ آ گئی ہو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا ہسبینڈ بہت بد اخلاق ہے, پلیز اس کے لیے خصوصی دعا کی درخواست ہے, جزاک اللہ. جی اس طرح کی ہزاروں ہماری سسٹرز ہیں جی, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرمائے. باقی یہ معاملات ہیں, جب خوف خدا نہ ہو کسی کو تو اس نے بد اخلاقی سے ہی پیش آنا ہے نا. آپ ذرا یہ امیجن کریں کہ ایک عورت اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کے ایک اجنبی مرد کے ساتھ چلی جاتی ہے. اس وقت تک تو اجنبی ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, شرعی اعتبار سے اس کا وہ محرم ہو گیا, اسے تو نہیں پتا اس اگلے گھر میں اس کے ساتھ کیا ہونا ہے. یار اپنے گھر میں ایک دن روٹین خراب ہو جائے نا تو بندے کا کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, اور ایک عورت اپنا گھر چھوڑ کے آ جاتی ہے ایک مرد کے پاس. میرے خیال اس سے بڑی کیا قربانی ہو سکتی ہے. گھر میں تو جانور بھی پالا ہو تو انسان اس کا بھی خیال رکھتا ہے, تو بیوی کا تو بہت اس اعتبار سے رتبہ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کوئی بھی اپنی بیوی سے بغض نہ رکھے. تو نبی اسلام نے واضح طور پر اتنے سخت فرمان ارشاد فرمائے ہوئے ہیں, اور بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بات سب سے بڑی ازمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یعنی ازمائش اس اعتبار سے کہ اللہ پوچھے گا کہ یہ جس طرح اولاد کے حقوق کا خیال رکھنا ایک مرد کی ذمہ داری ہے, اس طریقے سے بیوی کے حق بھی پورے کرنے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کے سب آرڈینیٹس رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اور اس میں آپ نے پھر ذکر کیا کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا. قرآن میں ہے نان نفقہ بھی دینا ہے اس نے. تو ہم دعا کرتے ہیں آپ کے لیے عافیت والا معاملہ ہو, سب کے لیے عافیت کا معاملہ ہو. آمین. جی نیکسٹ. نیکسٹ کوسچن ہے, میرے ہسبینڈ کٹر بریلوی ہیں, میں ان کو کیسے اس طرف لاؤں جبکہ وہ آپ کا نام سنتے ہی غلط بات کرنے لگتے ہیں. ہاں جی, پہلا تو یہ تھام رول ہے کہ میرا تو کوئی ذکر آپ نے ہسبینڈ کے سامنے نہیں کرنا. اللہ کے نبی کے ہوتے ہوئے کسی اور شخصیت کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو بریلویوں کو سمجھانا تو بہت آسان ہے. ہماری دعوت جن لوگوں نے قبول کیا اس میں میجارٹی بریلوی ہے. بریلویوں میں بہت بڑا ایسٹ ہے نبی اسلام سے محبت والہانہ, بس اس کی ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے. تو آپ نے ان کو اس طرف لے کے آنا ہے تو کامن ٹرمز کے اوپر لے کر آئے. سب سے پہلے جو میرا ریسرچ پیپر نمبر 1 ہے رسول اللہ کی آخری وصیت ہے کہ نبی اسلام نے اپنی وفات سے پہلے کیا وصیتیں کی تھی قبروں سے متعلق, مزارات سے متعلق. وہ 4 صفحوں کا ریسرچ پیپر ہے اور اس کو میں نے سمجھایا بھی ہے باقاعدہ اپنی ویڈیوز کے اندر. اس کو ٹاپک بنائیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں. دعا صرف اللہ ہی سے, اسے ٹاپک بنایا جائے, اور قرآن اور احادیث سے ٹاپک بنائیں, نہ کہ میری ویڈیوز کے ساتھ. اور یہ صرف آپ کے لیے نہیں, میں اپنے باقی اسٹوڈنٹس کو بھی وقتاً فوقتاً یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے نہیں منوانا, آپ نے اللہ کے نبی کو منوانا ہے. تو اس کے لیے اگر کبھی میری قیمت بھی کرنی پڑ جاتی ہے اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ قرآن و سنت سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو میں نے اس کی بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ میری طرف سے اس کے لیے معافی ہے. لیکن بات آپ ان کو قرآن و سنت کی بتائیں. بریلوی ہیں تو احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ ذرا انہیں کہنا, یہ پڑھو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188. سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 وہ کلیئر کر دیتی ہے عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے. سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں. جی نیکسٹ. جناب نیکسٹ کوسچن ہے, گھر والے یا رشتہ دار ابایا اور نقاب کو شادی بیاہ کے موقع پر انڈورز نہ کریں تو کیا مجھے کیا جواب دینا چاہیے جس سے بدتمیزی بھی کنسیڈر نہ ہو؟ بدتمیزی تو انہوں نے بنا لینی ہے. گھر والوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک دیندار لڑکے یا لڑکی کی کسی بھی بات کو خواہ بدتمیزی ڈکلیئر کر دیں. اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے جی. اس کا صرف ایک علاج ہے کہ زبان بند, اپنی مرضی کریں اور کسی بات کا جواب نہ دیں, خاموشی اختیار کریں, بس. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جواب دینا تو سیدھا سیدھا بدتمیزی وہ مان لیں گے. جی نیکسٹ. جناب نیکسٹ کوسچن ہے, مخصوص ایام میں جو روزے چھوٹ جاتے ہیں تو کیا وہ روزے پہلے رکھنے ضروری ہیں, پھر شوال کے روزے رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم پہلے شوال کے روزے رکھ لیں؟ شوال کے روزے پہلے رکھ لیں. ویسے تو آپ کی مرضی جو مرضی کریں. شوال کے روزے اس لیے رکھ لیں کہ شوال کے 6 روزے تو شوال میں ہی رکھے جائیں گے نا, تو تب آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. رہ کے جو چھوٹے ہوئے روزے ہیں وہ تو آپ بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے کوئی ٹائم کی لمٹ تو نہیں ہے.
سوائے اس کے کہ اگلے رمضان سے پہلے آپ نے رکھنا ہے. تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ عائشہ کہتی ہے کہ میرے جو رمضان کے مہینے کے روزے چھوٹتے تھے میں ان کی قضا اگلے سال شعبان میں دیتی تھی, یعنی اگلا رمضان سے پہلے والا جو مہینہ ہے. تو وہ اس سے تو ہوا کہ آپ 11 مہینے تک ڈیلے کر سکتے ہیں, ایون گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے آپ سردیوں میں رکھ سکتے ہیں, لیکن شوال کے 6 روزے تو آپ نے اسی مہینے میں رکھنے ہیں, تو تب فضیلت ملنی ہے. تو اس میں پریفریبل یہ ہے کہ شوال کے روزے رکھ لیں تاکہ خدا نخواستہ بعد میں حالات فیوریبل نہ رہے تو کم از کم یہ فضیلت تو ختم نہ ہو. رمضان کے روزے تو کسی بھی وقت رکھے جا سکتے ہیں بعد میں. جی نیکسٹ. جناب نیکسٹ کوسچن ہے, علی بھائی کہتے ہیں کہ دین سیکھنا آسان ہے, اور یہ بات بخاری میں بھی ہے, قرآن تو آسان ہے لیکن حدیث کا علم اتنا مشکل کیوں ہے؟ کیا یہ بات کنٹرڈکٹری نہیں ہے؟ کانٹراڈکٹری یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے. دیکھیں یہ جو آپ نے بخاری میں کہا نا کہ دین آسان ہے, وہ دین سیکھنا آسان کی بات نہیں ہوئی بھی ہے. دنیا میں کوئی بھی کام سیکھنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے, وہ ہے دین آسانی ہے, یعنی دین پر چلنا اور دین کے اندر کے جو احکامات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن رکھی ہوئی ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. لیکن دین سیکھنا تو بہرحال ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی, عمل کرنے میں بھی ایفرٹ ہے, لیکن اس میں آسانی ہے کہ بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھ لے, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لے, وضو نہیں کر سکتا تیمم کر لے, ٹائم نہیں ہے نمازیں جمع کر لے, اتنی آسانی ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں باقی جو بڑے بڑے احکامات ہیں بالکل ون سائیڈڈ ہے جی. بخاری مسلم اسی لیے تو اہل سنت کی ایگریڈ اپون کتابیں ہیں, وہ آپ پڑھیں, کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. موٹی موٹی چیزیں تو کوئی مشکل نہیں, باقی جو باریکیاں ظاہر ہے وہ ہر بندے نے میرے لیول پہ آ کے تو نہیں چیزیں سیکھنی ہیں, بلکہ ہم نے تو اب عام فہم کر دی ہیں وہ چیزیں کہ آپ کو ایک رزلٹ نکال کے بتا دیے کہ آپ دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھیں, اس لیے تاکہ آپ کو علماء دھوکہ نہ دے سکیں. اس سے کوئی رزلٹ نہ نکالے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ علماء سے بے نیاز ہو جائیں گے یا آپ نے خود سے عربی سیکھ کے ترجمہ کرنا شروع کر دینا ہے, کیونکہ آپ کے ترجمے کو تو انہوں نے ماننا بھی کوئی نہیں. تو جو آلریڈی لوگوں نے کام کیا اس سے استفادہ کریں. اور یہ جو کہا گیا نا قرآن آسان ہے, تو یہ قرآن نصیحت کے لیے آسان ہے جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے. باقی جو قرآن کی باریکی ہیں ظاہر ہے کہ وہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جن کی اس فیلڈ میں ایکسپرٹیز ہے, اور وہ کوئی ایک بندہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا. مثلا علماء تو صرف آپ کو فقہی احکام و مسائل بتائیں گے قرآن کے, اب سائنس سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ تو سائنس کی فیلڈ کے لوگ بتائیں گے نا. بس اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے تو ان سے پوچھو جو جانتے ہیں. تو جیولوجی کی تفصیلات, اسٹرانومی کی تفصیلات, اسی طریقے سے گائنی سے ریلیٹڈ معاملات جو ہیں جتنے ایمبریولوجی کی فیلڈ جسے کہتے ہیں, تو وہ تو ظاہر ایکسپرٹس ہی بتائیں گے. وہ تو علماء کو تو ان چیزوں کے اسپیلنگ بھی نہیں آتے, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم علماء کو جاہل کہنا شروع کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے علماء بھی ایسی عوام کو جاہل نہ کہیں جنہیں قرآن اور حدیث تھوڑا بہت آتا ہے اور وہ آگے سکھاتے ہیں, کیونکہ جاہل تو وہ بھی ہیں, انہیں بھی سائنس کوئی نہیں آتی ہے اگر یہی ڈیفینیشن. تو یہ قرآن میں جو ہے نا کہ ہم نے قرآن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ تو ایز فار ایز نصیحت از کنسرن قرآن دنیا کی سب سے آسان کتاب ہے. لیکن اگر آپ باریکیوں میں اور تفصیلات میں جائیں جو عام بندے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا انٹرسٹ ضرور ہو سکتا ہے, عام آدمی کے لیے مان لانا بھی کافی ہے, تو اس کی تفصیلات جو ہے ظاہر ہے وہ تو پھر ایکسپرٹ ہی بتائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی.